औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना व ला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में अक़्द शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबादी पेश करती हूँ और दुआ है कि माबूद हकीकी जिस तरह तूने दुनिया में बीबी की विलायत नसीब की है, आखिरत में हमें बीबी की शफाअत इनायत करना। आज हम और आप इंशाअल्लाह सूरह हुमज़ा पे नज़र करेंगे, थोड़ा सा उसका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उस सूरह को समझने की कोशिश करेंगे। ये सूरह हुमज़ा जो मक्की सूरह है, मक्के में नाजिल होने वाला सूरह है और कुल इसमें 9 आयात है। इस सूरह की इब्तिदा में खुदावंद करीम ने उन लोगों की बात की है जो लोग ऐबजुई करते हैं। ऐबजुई करना यानी लोगों में बुराई निकालना, या जो लोग गीबतें करते हैं और गीबतें करके आपस में एक दूसरे के अंदर फूट डाल देते हैं, जुदाई पैदा कर देते हैं। और फिर उसके बाद खुदा ने उन लोगों की बात की है जो दुनिया की दौलत को जमा करते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं कि अगर ये दुनिया की दौलत हमारे पास है तो फिर दुनिया की हर चीज़ हमारी ग़ुलाम है और हम सारी चीज़ें दुनिया की ख़रीद सकते हैं और आखिरत भी इसी माल दुनिया से हमें हासिल हो जाएगी, उनकी बात होती है। और फिर खुदावंद करीम आखिर में इस सूरह के इन दोनों की जो ऐबजुई करते हैं या फिर जो माल को जमा करके उसे सब कुछ समझते हैं, सज़ा बयान करता है। इन दोनों की सज़ा अल्लाह ने आखिर में बयान की है सूरह में कि बिलाखिर इनको क़यामत के दिन क्या सज़ा मिलने वाली है। इस सूरह की फ़जीलत के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी इस सूरह की तिलावत करेगा उसे उन लोगों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा हसनात दिए जाएंगे जो लोग नबी करीम की ज़ाते गिरामी पर तोहमतें लगाते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे और नबी की ऐबजुई किया करते थे। ठीक है, उनसे 10 गुना ज़्यादा, उनकी तादाद के 10 गुना ज़्यादा हसनात दिए जाएंगे। इसके अलावा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इस सूरह को नमाज में पढ़ता है, वाजिब नमाज में, मौला फरमाते हैं इसे पढ़ना चाहिए, और अगर कोई पढ़ता है वाजिब नमाज में ये सूरा तो मौला ने कहा उससे फ़ख्र दूर हो जाएगा, यानी फ़ख्र यानी गरीबी, गुर्बत उसकी ख़त्म हो जाएगी और रोज़ी यानी रिस्क जो है उसकी तरफ अपने रुख को मोड़ लेगी, यानी उसकी रोज़ी उसके पीछे पीछे आ जाएगी उसके साथ, और वो कभी भी बुरी मौत का शिकार नहीं होगा। देखिए कैसे हादसाती मौत होती है ना, हम आज सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूह लरस जाती है, इस तरह की अमवात हो रही हैं, मौत हो रही हैं। तो जिसको अच्छी मौत चाहिए ना, मरना तो सबको है, खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं खुदा इज़्ज़त की मौत देना, अच्छी आसान मौत देना। तो बुरी मौत से अगर किसी को बचना है तो वो सूरह हुमज़ा को वाजिब नमाज़ों में पढ़ने की आदत डालें। ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। अब हम इस सूरह की आयात को देखेंगे और उसके तर्जुमे और तफसीर की तरफ नज़र करेंगे। एक नज़र इसकी शान नुज़ूल पे करते हैं। मुफस्सिरीन ने कहा है इस सूरह के लिए कि ये सूरा बाकायदा एक ग्रोह था जिसमें सबसे बड़ा जो लीडर था वो वलीद इब्ने मुग़ीरा, नाम सब जानते हैं, कोई भी इस इंसान से अनजान नहीं है। वलीद इब्ने मुग़ीरा और आस इब्ने वाइल, उमैया इब्ने खलफ, ये सारे लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे इनकी बुराई किया करते थे, इनकी ग़ीबतें किया करते थे, और जब सामने नबी को देख लेते थे तो नबी पे ताना बांधते थे, तान करते थे नबी को और नबी का मजाक उड़ाया करते थे। इस तरह के नबी के क़ल्ब अतहर पर बाकायदा दर्द तारी हो जाए, ऐसे वो सताने की कोशिशें किया करते थे। उन लोगों के लिए ये सूरा नाजिल हुआ है। सही, अब इस सूरे की पहली आयत पर हम जाते हैं। पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। हर ऐब और जू और मजाक करने वालों के लिए, मजाक उड़ाने वालों के लिए
وائے ہے، یعنی ہر عیب نکالنے والے اور مذاق اڑانے والے کے لیے ویل ہے، ویل یعنی وائے ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمزہ اور لمزہ کا معنی کیا ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہے نا، انسان اپنی زبان سے جب ڈنک مارتا ہے تو زبان کا جو ڈنک ہے وہ انسان کو بہت زیادہ درد دیتا ہے۔ تو یہ ہمزہ لمزہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے سے انسان کو ڈنک مارتے ہیں۔ ہم اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمزہ، سب سے پہلے ہمزہ کا جو معنی ہے وہ توڑ دینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی توڑ دینا۔ ہمزہ یعنی توڑ دینا۔ توڑ دینا ہمزہ کا معنی اس لیے ہے کیونکہ انسان جب کسی کی برائی کرتا ہے، جب کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اصل میں اس کی شخصیت کو وہ توڑ رہا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو وہ باقاعدہ مجروح کر رہا ہوتا ہے، زخمی کر رہا ہوتا ہے اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمزہ کہا گیا، غیبت کو، عیب جوئی کرنے کو ہمزہ کہا گیا۔ لفظ لمزہ بھی غیبت کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، ہمزہ اور لمزہ؟ ان دونوں چیزوں میں اگر فرق کو ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا مفسرین کہتے ہیں کہ ہمزہ یعنی غیبت کرنا، لمزہ یعنی عیب جوئی کرنا۔ غیبت کرنا، ایک دوسرے یہاں کی برائی کر کے وہاں جانا، وہاں کی برائی کر کے یہاں آنا، یہ غیبتیں کرنا ہمزہ۔ لمزہ یعنی عیب جوئی کرنا، یعنی کسی کے اندر عیب کو نکالنا زبردستی، اننیسیسری، کسی کی کوئی برائی نہ بھی ہو تب بھی اس کے اندر سے عیب کو، برائی کو نکالنے کو لمزہ کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا معنی جو بتایا گیا وہ یہ کہ ہمزہ یعنی روبرو، یعنی فیس ٹو فیس برائی کرنا، اور لمزہ یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہمزہ یعنی ہاتھ کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے برائی کرنا، اور لمزہ یعنی زبان سے برائی کرنا۔ اس کے بعد چوتھا جو معنی بتایا گیا وہ یہ کہ ہمزہ کہتے ہیں بالکل جیسے آشکارا طور پہ برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں آئی برو کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں نا، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کبھی کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے برائی کرنے کے معنی میں۔ یعنی بہرحال دونوں کا جو معنی ہے وہ سیم ہے کہ برائی کرنا، غیبت کرنا، برائی نکالنا، تہمت لگانا، کسی کی عزت کو برباد کرنا۔ اس پر اللہ نے ویل کہا ہے، وائے کہا ہے، اور ابن عباس نے ایک روایت میں اس کی تفسیر میں اس طرح سے لکھا، حدیث کا جملہ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ہمزہ لمزہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے بیچ میں آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ان کو الگ کر دیتے ہیں، ان کو جدا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر عیب نکالتے ہیں۔ یہ ہمزہ اور لمزہ ہوتے ہیں۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے سننے والوں سے، جو لوگ بیٹھے تھے ان سے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا کا سب سے ایسا انسان جو شریر ترین، یعنی سب سے زیادہ جس کی شرارت اللہ کو ناپسند ہے، ایسے انسان کا پتہ بتا دوں کہ وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ وہ کون ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ شریر ہے، سب سے زیادہ فساد کرنے والا ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ ہے چغل خور، جو چغلی کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور چغلی کر کے دو دوستوں میں آپس میں جدائی ڈالتا ہے، اور وہ بے گناہ لوگوں کے عیب کو، یعنی بے گناہ کے اندر جو پاکیزہ ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اندر زبردستی کی کوئی بھی برائی نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے اللہ نے ویل کہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ کے لیے ہی کہ جب نبی معراج پر گئے تھے تو شب معراج میں انہوں نے دوزخیوں کے درمیان میں ایک جو جہنمی لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ کو دیکھا تھا کہ ان کا عذاب یہ تھا
کہ ان کے پہلو سے ان کا ہی گوشت کاٹا جاتا تھا، اللہ اکبر، اور وہی گوشت الگ کر کے انہی کو کھلا دیا جاتا تھا. یعنی کتنا دردناک عذاب ہے کہ ان کے پہلو کا گوشت کاٹا جا رہا ہے اور انہی کو پھر سے وہ کھلا دیا جا رہا ہے. جب نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسی جن کو سزا ملی ہے کہ ان کا گوشت انہی کو کھلایا جا رہا ہے، تو جبرائیل امین نے بتایا تھا یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر عیب نکالتے تھے، برائی نکالتے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ اکبر. پروردگار عالم ہمیں اس عیب سے، اس برائی سے دور رکھے، اس بیماری سے دور رکھے. غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس سے انشاءاللہ معبود حقیقی ہماری مدد کرے کہ ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. دوسری آیت میں خداوند کریم نے کہا الذی جمع مالا وعددہ. ترجمہ دیکھیں، وہی جو مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے. اللہ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا عیب جوئی کرنے والے، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، دنیا کے مال کو، دولت کو جمع کرتے ہیں، اور صرف جمع نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں. مال دنیا کو وہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، حساب کرتے رہتے ہیں، یہاں کتنا ہے، اس بینک میں کتنا ہے، اس اکاؤنٹ میں کتنا ہے، ایف ڈی میں کتنا ہے، LIC میں کتنا ہے، اور وہ جمع کرتے رہتے ہیں مسلسل اور اسے گنتے رہتے ہیں. یعنی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسے گننے کے بعد، اس کو جمع کرنے کے بعد یہ دوسرے لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بس ان کو سکون ملتا ہے نا، انجوائمنٹ کے لیے وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض اوقات جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، عددہ کہتے ہیں گننے کو، شمار کرنے کو، کاؤنٹ کرنے کو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں، مال بری چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں مال کو سورہ جمعہ میں فضل اللہ کہا ہے. خداوند کریم مال کو کہتا ہے یہ فضل الہی ہے. خدا کی قسم، مال اچھی چیز ہے، مال بہت بہترین چیز ہے. اللہ اسے فضل الہی کہہ رہا ہے. دوسرے مقام پر قرآن میں ہی مال کو اللہ نے خیر کہا ہے، اور اس طرح سے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ جب تم دنیا سے جانے لگو تو جو خیر تم چھوڑ کر جا رہے ہو، دولت ہی چھوڑ کر جاتا ہے نا انسان، تو جو تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو، اس خیر کے بارے میں تم وصیت کر کے جاؤ اپنے وارثوں کے لیے. یعنی دونوں آیتوں میں، ایک آیت میں اللہ نے مال کو فضل اللہ کہا، دوسری آیت میں اللہ مال کو خیر کہہ رہا ہے. مال خیر ہے. کب مال خیر ہے؟ جب اسے صرف ضرورت کے لیے یا زندگی جینے کے لیے کمایا جا رہا ہو، حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہو، کسی دوسرے کا حق اس میں شامل نہ ہو. مثال کے طور پر اسے اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ مال اچھی چیز ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال کو صرف ذریعہ قرار دیا جائے، زندگی جینے کا مقصد نہ قرار دیا جائے. اگر مال مقصد بن گیا ہے زندگی کا تو پھر یہ مال آپ کے لیے فساد ہے، یہ عذاب ہے. لیکن اگر مال کو صرف ہم نے ذریعہ قرار دیا ہے، جینے کا، زندگی کا مقصد نہیں ہے، فقط ذریعہ ہے کہ جئیں گے کیسے، مال نہیں ہوگا، تو تب تو یہ مال آپ کے لیے خیر ہے، فضل اللہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مال کو انسان اپنا اسیر بنائے، یعنی اپنا غلام بنائے، مال کا غلام نہ بنے. اگر مال کو اپنا غلام بنایا ہے تب تو مال خیر ہے، لیکن اگر مال کا غلام بن گیا ہے تب تو مال خیر نہیں ہے بلکہ یہ مال شر ہے. پھر تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور رضائے الہی میں اسے خرچ کیا گیا ہو. اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے اسے حاصل کیا گیا ہو، تب تو یہ خیر ہے. ادروائز پھر یہ خیر نہیں ہے، پھر یہ مال ہمارے لیے شر ہے. ہم دیکھیں کچھ حدیثیں اس سلسلے میں
بتانا ضروری ہے. ایک حدیث آتی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر سے روایت کی گئی ہے، جہاں پر امام نے سونے اور چاندی پر لعنت بھیجی تھی. جب لوگوں کے سامنے مولا نے سونے پر لعنت بھیجی، چاندی پر لعنت بھیجی، تو ایک صحابی نے بہت تعجب سے مولا سے پوچھا، مولا یہ سونے اور چاندی پر آپ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا یہ بری چیز ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، سونا، اس سونے پر میں لعنت بھیج رہا ہوں جو سونا تمہارے دین کو ختم کر دے، اور میں اس چاندی پر لعنت بھیج رہا ہوں جو تمہیں کفر اور بے ایمانی کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی ہر سونے اور چاندی پر لعنت نہیں ہے، بلکہ اس پر جو تمہیں بے دین بنا دے، اس پر لعنت ہے جو تمہارے دین کو ختم کر دے، تمہارے ایمان کو ختم کر دے. اور اسی طرح امیر المؤمنین کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نشہ اور مستی 4 طریقے کے ہوتے ہیں. 4 طرح کی مستی انسان کے اندر آتی ہے. ایک شراب کی مستی یعنی نشہ، مستی یعنی نشہ. دوسرا مال کی مستی. تیسرا نیند کی مستی. اور چوتھا اقتدار یعنی پوزیشن کی مستی، اس کا نشہ. تو یہ 4 نشہ انسان کو کبھی نہ کبھی اپنا شکار بناتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا سے ایک انسان نے آ کر پوچھا تھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. میں وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مولا، آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں، کچھ نصیحت کر دیں. تو مولا نے اس پر جواب دیا تھا نصیحت کے طور پہ. دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں مولا نے کہی ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر حسنات حق ہے، یعنی نیکیاں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والے درجات، ہمیں جو ملنے والے، اگر وہ حق ہے اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمیں ایمان ہے کہ آخرت ہے اور ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اور حسنات ہمیں ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مال کا جمع کرنا کیا ہے؟ مال کیوں جمع کرتے ہو؟ اسے راہ خدا میں خرچ کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر بدلہ اللہ کی طرف سے چاہیے تمہیں، تم خرچ کرنے کے بعد اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہو، تو پھر تم بخل کیوں کرتے ہو، کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں سے خرچ کر دو. اسی طرح سے امیر المؤمنین سے جب سوال کیا گیا تھا کہ مولا روز قیامت آخرت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی کس کو ہوگی اور سب سے زیادہ افسوس میں کون کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا خوبصورت جواب ہے. مولا فرماتے ہیں روز محشر سب سے زیادہ افسوس اس کو ہوگا، سب سے زیادہ حسرت میں وہ کھڑا ہوگا جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو دوسرے کے ترازو میں دیکھے گا. اللہ، یعنی وہ اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا اور اسی کے مال کی وجہ سے کوئی دوسرا جنت کما رہا ہوگا، جنت میں جا رہا ہوگا. یہ کیسا عجیب ہے نا. یعنی مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مال ہے تمہارے پاس تو تم اسے جمع کر کے رکھو نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں تم اپنے ہاتھ سے اسے کار خیر میں لگا دو تاکہ یہ مال تمہیں آخرت میں کام آ سکے. وگرنہ اگر تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تو جس کے ہاتھ میں آ گیا یہ مال وہ کار خیر کرے گا، اور جب وہ کار خیر کرے گا تو مال تو تمہارا ہوگا، لیکن اس مال سے جنت کمانے والا کوئی اور ہوگا. ایک اور حدیث کے حسرت کسے ہوگی سب سے زیادہ، حسرت و یاس میں روز محشر کون ہوگا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ شخص حسرت و یاس میں رہے گا جو مال چھوڑ کر گیا تھا، بہت کنجوسی کرتا تھا اور بہت بخل سے اس نے کام لیا، مال چھوڑ کر گیا اور چھوڑ کر جس کے حوالے کر کے گیا تھا اس نے اس مال کو اچھے راستے میں خرچ کر کے جنت کو کما لیا، اور یہ انسان حسرت و یاس میں کھڑا رہ جائے گا کہ میرے مال سے یہ جنت میں جا رہا ہے اور مجھے جنت حاصل نہیں ہو رہی ہے. خدا را معبود نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے سب سے پہلے توفیق مانگتی ہوں اپنے لیے، خدا مجھے اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ پروردگار عالم کی نعمتوں سے سرفراز ہیں
معبود حقیقی ہر ایک کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک عجیب و غریب روایت ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ گفتگو چل رہی تھی، دیکھیں گفتگو چل رہی تھی، یہ باقاعدہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ کنجوس ہے اور وہ چھوڑ کر جاتا ہے مال اور وہ حسرت میں رہے گا، وہ بہت افسوس کرے گا، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ حسرت سے دیکھ کر کہے گا کہ اے کاش میں نے یہ خرچ کر دیا ہوتا۔ اور پھر یہ گفتگو ختم کرتے کرتے جو ہے ایک بات بتائی گئی لوگوں کو مولا کے ذریعے سے، اور وہ یہ کہ فرمایا کہ جب دنیا میں درہم و دینار، مولا نے فرمایا کہ جب دنیا میں درہم و دینار یعنی پیسے بنائے گئے، سکے بنائے گئے، تو ابلیس نے جب سکوں کو دیکھا، اس پیسے کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس نے درہم و دینار کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اسے چوم کر اسے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد بہت زور سے ایکسائٹڈ ہو کر وہ چلاتا ہے، اور چلا کر کہتا ہے کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سکوں سے کہہ رہا ہے، وہ پیسے سے کہہ رہا ہے ابلیس کہ تم میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو، تم میرے دل کے میوے ہو، اللہ اکبر، تم میرے دل کے میوے ہو۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس اب تم آ گئے نا، میرا کام آسان ہو گیا۔ سکوں سے کہہ رہا ہے، درہم و دینار سے، کہ تم آ گئے، میرا کام اب آسان ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر کسی بھی اللہ کے بندے نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، مال کو اپنا دوست بنا، ابلیس کہہ رہا ہے اگر کسی بھی اللہ کے بندے نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا، تجھ سے پیار کرنے لگا، تو پھر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بت پرست ہے یا مومن ہے، مجھے اس کی بت پرستی سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ، یعنی مال کے آ جانے کے بعد، مال سے محبت ہو جانے کے بعد، پھر ابلیس بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو بے فکر ہو جاؤں گا اس انسان کے لیے، اسے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، یعنی وہ بہت شکر کر رہا تھا، اور کہتا ہے کہ باقاعدہ کہ مال سے محبت کرنا بت کی پوجا کرنے سے بھی زیادہ میری نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی بدھوں کی پوجا بھی اتنی اہمیت نہیں جتنی مال کی محبت، کیونکہ مال کی محبت میں انسان آ کر بہت سارے گناہ کر جاتا ہے۔ بہرحال اب تیسری آیت پر آئیے۔ تیسری آیت میں اللہ نے کہا یحسب ان مَعَهُ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اموال اس کے دوام کا سبب بن جائیں گے۔ دوسری آیت میں کیا کہا تھا؟ وہ مال کو جمع کرتے ہیں، وہ گنتے ہیں۔ تیسری آیت میں کہہ رہا ہے اللہ کہ پھر اس مال کو وہ اپنی بقا سمجھتے ہیں، دوام سمجھتے ہیں۔ دوام یعنی بقا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میرے پاس مال ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس مال کے ذریعے سے مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ حالانکہ تاریخ میں باقاعدہ طور پر اخلدہ کہتے ہیں گمان کو، اس میں پہلے اس آیت میں دیکھ لیں، اخلدہ گمان کو کہتے ہیں، یعنی وہ سوچتے ہیں ایسا، ان کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ مال سے۔ لیکن تاریخ میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مالدار گزرے ہیں۔ قارون کے پاس کم خزانہ تھا، روایت کہتی ہے قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں مزدور اٹھاتے تھے تو اٹھا نہیں پاتے تھے، یعنی اٹھانے میں ان کو وقت لگتا تھا، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ لیکن کیا ہوا اس خزانے کا؟ ایک زلزلہ آیا، سارا کا سارا خزانہ زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ اللہ نے اس مال کو بقا نہیں بنایا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو بس میں بے نیاز ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال ایک میں نے آپ کی خدمت میں دی قارون کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں، شداد کی مثال آپ لے سکتی ہیں، فرعون کی مثال آپ لے سکتی ہیں۔ سب کے پاس مال دنیا تھا، لیکن کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت کے بعد چوتھی آیت میں اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں،
ایسا نہیں ہے، جیسا وہ خیال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ عنقریب ایسے لوگ حطمہ کہتے ہیں ایسی آگ کو جو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ریزہ ریزہ کر دے، حطمہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب پہلے ہم حطمہ کو دیکھیں گے۔ حطمہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا ایسی آگ جو انسان کے ٹکڑے کر دے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ آگ ٹکڑے کر دے، کیا کوئی تلوار ہے آگ، کوئی خنجر ہے آگ؟ دیکھیں پہلے کے زمانے میں پھر بھی شاید اس بات کو سمجھنا مشکل رہا ہوگا کہ آگ کیسے ٹکڑے کر دے گی، لیکن آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بالکل ایزی ہے۔ بم میں کیا ہوتا ہے؟ آگ ہی تو ہوتا ہے نا، بم کے اندر آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ کیا کرتی ہے جب کسی کے اوپر بم کا بلاسٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ اعضاء نہیں ملتے ہیں شہید کے، صحیح، جو بلاسٹ کے ذریعے سے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی آگ ہوگی جو ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ٹکڑے کر دے گی انسان کے جسم کے۔ حطمہ اس آگ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے حطمہ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں آیت میں کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ حطمہ پوری جہنم کو کہا جاتا ہے، بعض نے کہا نہیں، پوری جہنم کو حطمہ نہیں کہا جاتا، بلکہ جہنم کا وہ حصہ جس میں آگ سب سے زیادہ بھڑکتی ہے اور سب سے زیادہ جلا دینے والی بہت دردناک آگ جس میں موجود ہے، اس مقام کو، جہنم کے اس ایریے کو حطمہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا نار اللہ الموقدہ، یعنی کیا؟ نار اللہ یعنی کیا؟ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ نار اللہ یعنی اللہ کی آگ، وہ آگ جسے اللہ نے جلایا ہے۔ موقدہ کیا معنی ہے؟ موقدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے جو آگ جلائی ہے یہ ایسی ہے جو موقدہ ہے۔ موقدہ یعنی ہمیشہ روشن رہنے والی، جو کبھی نہ بجھتی ہو، جس میں ہماری آگ جو ہم جلاتے ہیں کہیں نہ کہیں بجھ جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، چلے ہم مان لیں 10 گھنٹے کے بعد بجھ جاتی ہے نا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے حطمہ ایک ایسی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہمیشہ روشن رہنے والی ہے، یہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، اسے بجھایا نہیں جا سکتا، اور اسے اللہ نے روشن کیا ہے، نار اللہ ہے یہ، صحیح۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں عجب سا جملہ اس میں کہا گیا آگے کی آیت میں، آیت نمبر 7 میں، التی تطلع علی الافئدہ، ترجمہ ایسی آگ جو دلوں سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، آگ دلوں سے نکلتی ہے، یہ ایک عجب جملہ ہے سمجھنے کے لیے۔ آگ جب لگتی ہے اور ہم پر جب آگ آتی ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جلاتی ہے؟ اسکن جلاتی ہے، اسکن جلانے کے بعد وہ ہمارے گوشت جلاتی ہے، گوشت کے جل جانے کے بعد پھر وہ ہماری ہڈیوں کو جلاتی ہے، اور بہت ٹائم کے بعد وہ ٹائم آتا ہے جب وہ ہمارا دل جلا دے، ہمارا سینہ جلا دے، ہماری کڈنی جلا دے، یا ہمارے برین کو جلا کر وہ توڑ دے، جو بھی ہے زخمی کر دے، صحیح ہے نا؟ آگ کی خصوصیت تو یہ ہے، آگ کی کوالٹی یہ ہے کہ آگ پہلے جلد پہ آتی ہے، پھر گوشت پہ جاتی ہے، پھر ہڈیوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ لاسٹ والا پروسیس ہوتا ہے کہ جب آگ دل کے اندر پہنچ جاتی ہے، گردے کو جلا دیتی ہے نا۔ لیکن حطمہ کیسی آگ ہے؟ اللہ کہہ رہا حطمہ ایسی آگ ہے جو دلوں سے نکلتی ہے، یعنی سب سے پہلے یہ آگ کس چیز کو جلائے گی؟ دل کو جلائے گی۔ سب سے پہلے حطمہ کی آگ دل کو جلائے، کیوں دل کو جلائے گی؟ حطمہ کی جو سزا ہے وہ دل پر سب سے پہلے اٹیک کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ جو لوگوں نے عیب جوئی کی تھی، جو لوگوں نے غیبتیں کی تھی، جو لوگوں نے مال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں اپنے دل کے ذریعے سے کیا تھا، اپنے دل کو سکون دے رہے تھے، ان کے دل کے اندر کینہ تھا، ان کے دل کے اندر نجاستیں تھی، ان کا دل بیمار تھا، لہٰذا اس دل کی بیماری کی وجہ سے جو کام انہوں نے انجام دیا، تو اب سزا بھی سب سے پہلے کسے ملے گی؟ حطمہ کے ذریعے سے
دل کو. وہ آگ سب سے پہلے کسے جلائے گی؟ قلب کو جلائے گی، دل کو جلائے گی. پھر اس کے بعد 8ویں آیت میں اللہ نے کہا انہا علیہم موصدا، جس کا ترجمہ ہے یہ آگ ان کے اوپر دربستہ صورت میں ہوگی. یعنی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اسے؟ دربستہ صورت میں ہوگی. موصدا یعنی دربستہ یعنی دروازہ بند، در یعنی دروازہ، بستہ یعنی بند، ٹھیک ہے، بند دروازے کی صورت میں ہوگی. یعنی ایسی آگ ہوگی کہ ایک حجرہ ہوگا، ایک کمرے کا جیسا ہوگا، ایک حجرے میں یہ آگ کو جلایا جائے گا، اور جب وہ اس کمرے میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کمرے کے دروازے، کھڑکیاں سب کچھ بند ہوں گے. یعنی وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، انسان وہاں سے نکل نہیں سکے گا. دنیا میں آگ لگتی ہے تو لوگ باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بعض اوقات زندگیاں بچ جاتی ہیں. مگر حطمہ کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے تو وہ دل کو جلانے والی ہے، اور حطمہ کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ دربستہ ہوگی، یعنی دروازے بند ہوں گے، کمرے بند ہوں گے، اور وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، نہ کوئی دروازہ کھلا ہوگا، نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوگی، نہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا، بند ہوگا. کتنا مشکل ہوگا، کتنا سخت ہوگا. یہ مرحلہ کتنا سخت ہے. ہم کتنی آسانی سے لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کی عیب جوئی کر کے، لوگوں پر تہمتیں لگا کر اپنے دل کو سکون دے دیتے ہیں نا. لیکن اللہ کتنا سخت عذاب بیان کر رہا ہے. آیا یہ سخت عذاب ہم برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ایک چھوٹا سا ہمیں اور آپ کو انگارہ لگ جائے نا ہاتھ میں یا پیر میں، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، گھنٹوں ہم چلاتے ہیں. اس کی جلن گھنٹوں نہیں جاتی ہے اور ہفتوں نہیں جاتی ہے، بعض اوقات تو اگر اندر تک پہنچ گئی ہے جلن. تو یہ آگ جو ڈائریکٹ اندر ہی اٹیک کرنے والی ہے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے. اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے. آخر آیت میں اللہ نے کہا فی عمد ممددہ، یعنی کشیدہ اور طولانی ستونوں میں. پہلا تو یہ کہا کہ حطمہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بھڑکائی ہے اور وہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، ہمیشہ روشن رہنے والی ہے. حطمہ دلوں کو سب سے پہلے جلا دے گی، پھر حطمہ بند کمرے میں ہوگی، آگ کے ذریعے سے کہیں باہر انسان نہیں نکل سکے گا. پھر یہ کہا کہ ستونوں کے ذریعے سے، یعنی ستون ہوں گے، طولانی کشیدہ ستون ہوں گے. ایک تو یہ اس کا معنی علماء نے کہا کہ ستون کا معنی کہ بڑی بڑی کیلیں لگی ہوں گی دروازوں میں، جس کے ذریعے سے دروازہ کھل نہیں سکے گا، کسی بھی صورت سے دروازہ نہیں کھل سکے گا. اور دوسرا معنی علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے کمرے کے اندر ہی جو ہے وہ بڑے بڑے ستون ہوں گے جس میں وہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا، اور وہ بھی جل رہے ہوں گے. اس میں بھی باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ کہیں گے نار ہوگا، یا شعلہ بہت زیادہ ہوگا، کہ جس کے ذریعے سے وہ اسی میں الجھے رہیں گے، اس ستون میں وہ الجھ جائیں گے اور وہ ان کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا. یعنی اس طرح سے سخت مرحلہ ہوگا کن لوگوں کا؟ جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں اور اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ان تمام لوگوں کے لیے یہ ساری سزائیں اللہ نے مقرر رکھی ہیں. خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم جس طرح سے ان سوروں کو پڑھ رہے ہیں، ان سوروں کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. ہم ان کو فقط پڑھیں نہیں بلکہ ہم ان کو پڑھ کر ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکے. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم راضی کر سکے، شہزادی کونین ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ، اور معبود حقیقی آخر میں ہم تیری رضا کو حاصل کر سکے. زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیدہ راضی ہو جائے، پروردگار تو راضی ہو جائے، اور تجھے راضی
کرنے کے لیے ان تمام برائیوں سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ پروردگار عالم پھر ایک بار دعا کرتی ہوں حضرت فاطمہ کے تصدق، امیر المؤمنین کے تصدق، وہ بچے اور بچیاں جو شادی کے قابل ہیں، ماں باپ جوڑوں کے لیے پریشان ہیں، خداوند کریم ان کو بہترین ہم سفر عنایت فرما۔ خداوند کریم تمام دنیا کے عزادار ہم سفر جو ایک دوسرے کے ساتھ عقد میں جڑے ہوئے ہیں، خدا ان کے قلب کو سکون عطا فرما، ان کی زندگی میں راحت و چین عطا فرما اور ان کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آخر میں دعا بس یہی ہے، خداوند کریم ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ۔ چاردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک، شہیدان کربلا، سیدان کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہماری کلاس جوائن کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے اس درس کو، اس کلاس کو آرگنائز کیا، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشنے۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔